बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात पंजम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15, उन्वान भाई के नाम ख़त। आज हम इस सबक की बुलंद ख़्वानी और इसकी मश्क करेंगे। इस सबक में आप क्या क्या सीखेंगे? सबक का तारुफ़, बुलंद ख़्वानी, मुश्किल अल्फाज के मानी, सवालात के जवाबात, खाली जगह पुर करें, दुरुस्त जवाब का इंतखाब, जुमले बनाएं, तनवीन का इस्तेमाल, हरूफ़े निदा, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल, मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज। सबसे पहले सबक का तारुफ़। एहसन ने किसको ख़त लिखा? एहसन कहाँ रहता था? एहसन ने ख़त का जवाब कैसे दिया? एहसन के भाई ने उससे किस बारे में पूछा? कंप्यूटर लैब में क्या मौजूद है और हर बच्चा कितने वक्त तक कंप्यूटर इस्तेमाल करता था? इंटरनेट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है? एहसन ने कौन सा अकाउंट बना लिया था? एहसन की टीचर ने क्या बताया? स्क्रीन को और क्या कहते हैं? जो काम कंप्यूटर पर किया जाता है वो कहाँ नज़र आता है? कीबोर्ड और माउस का क्या काम है? CPU किसे कहते हैं? और एहसन ने अपने भाई को कौन से ज़रिए से इत्तला देने का कहा? सबक के तारुफ़ के बाद अब हम सबक की बुलंद ख़्वानी करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलेंगे। उन्वान भाई के नाम ख़त। लाहौर, 25 अक्टूबर 2015। प्यारे भाई मोहम्मद अली, अस्सलामु अलैकुम। आपका ख़त मिला। घर के हालात से आगाही हुई। मैं यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ। मैं यहाँ अकेला नहीं, मेरी तरह बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे दूरी का एहसास शिद्दत से होता है। मैं आपके इस ख़त का जवाब ईमेल के ज़रिए देना चाहता था, लेकिन फिर दिल में ख़याल आया कि आपने ख़त लिखा है तो मैं भी आपको ख़त लिखूं। आपने अपने ख़त में मुझसे स्कूल की कंप्यूटर लैब के बारे में दरियाफ़्त किया है कि कैसी है और मैं इससे कितना फ़ायदा उठाता हूँ। प्यारे भाई, हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर मौजूद हैं। हर बच्चा टीचर की रहनुमाई में हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मैं जब घर में था तब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता था, लेकिन इसकी असल अफादियत मुझ पर अब ज़ाहिर हुई है। हमारी लैब में इंटरनेट की सहूलत भी है। इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जाता है। इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर महदूद पैमाने पर काम करता है, लेकिन इंटरनेट की सहूलत हो तो इसके ज़रिए आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी दोस्त को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम मुख्तसर पैगामात, मज़ामीन और तस्वीर चंद सेकंड में बैठे बिठाए अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अब कंप्यूटर का काम मोबाइल फ़ोन से भी लिया जाने लगा है। मैंने भी अपना ईमेल अकाउंट बना लिया है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये थी सफ़ा नंबर 36 की बुलंद ख़्वानी। अब हम सफ़ा नंबर 37 की बुलंद ख़्वानी करेंगे और इसके ज़रिए मुझे भी ईमेल भेजी जा सकती है। कल ही मेरे कंप्यूटर के टीचर ने बताया कि कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के अलग अलग नाम हैं। इसकी स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। हम कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड पर मुख्तलिफ़ बटन होते हैं
جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ ماؤس کسی آپشن کو کلک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا ایک حصہ سی پی یو کہلاتا ہے۔ یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا مخفف ہے۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں بہت سی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ہم کسی بھی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پرنٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میرا یہ خط آپ کو 2-3 دن میں مل جائے گا۔ ملنے پر مجھے ای میل کے ذریعے اطلاع دے دیجیے گا۔ میرا ای میل ایڈریس ehsan14@gmail.com ہے۔ مجھے آپ کی ای میل کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ کا بھائی احسن۔ آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آگاہی، واقفیت یا علم۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ افادیت، فائدہ، سہولت، آسانی یا نرمی۔ مخفف، مختصر کیا گیا۔ محدود، پابند کیا گیا۔ اب ہم سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال، احسن کس شہر میں رہتا تھا؟ احسن لاہور میں رہتا تھا۔ دوسرا سوال، کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟ کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر موجود ہیں۔ تیسرا سوال، کمپیوٹر کی اسکرین کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی اسکرین کو مانیٹر کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کا دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر کا دماغ سی پی یو یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو کہا جاتا ہے۔ آخری سوال، احسن نے خط کس کے نام لکھا؟ احسن نے خط اپنے بھائی کے نام لکھا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے میں یہاں، خالی جگہ میں خیریت سے ہوں۔ ہاسٹل، پہلی خالی جگہ میں گا ہاسٹل۔ دوسری خالی جگہ ہر بچہ ایک خالی جگہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ ہر بچہ 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ تیسری خالی جگہ لیب میں خالی جگہ کی سہولت بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ، لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ نمبر 4، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی خالی جگہ کہا جا سکتا ہے۔ روح، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ خالی جگہ چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ پیغامات، ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مختصر پیغامات چند سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر نشان لگائیے۔ پہلا، انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی خالی جگہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے 4 جوابات موجود ہیں، جو درست ہے اس پہ آپ نشان لگائیں گے۔ روح، نمبر 2 تصویر، 3 زبان، 4 آنکھ۔ انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے۔ دوسری خالی جگہ سی پی یو کمپیوٹر کو خالی جگہ کرتا ہے۔ نمبر 1 ٹھیک، 2 استعمال، 3 خراب، 4 کنٹرول۔ جی، نمبر 4 کنٹرول، سی پی یو کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پرنٹر کے ذریعے ہم خالی جگہ حاصل کرتے ہیں۔ تصویر، 2 پرنٹ، 3 کتاب، 4 کاغذ۔ درست جواب ہے نمبر 2 پرنٹ۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے حالات۔ احسن کے بھائی نے
اسے گھر کے حالات سے آگاہی دی۔ دوسرا لفظ ہے اکیلا، میں ہاسٹل میں اکیلا نہیں ہوں۔ فائدہ، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ حکم، بادشاہ نے حکم دیا کہ قیدی کو رہا کر دیا جائے۔ آخری لفظ ہے صفحہ، یہ کتاب بہت سے صفحات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں 2 الفاظ تقریباً اور احتیاطاً تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ درج ذیل الفاظ میں تنوین استعمال کیجیے اور نئے الفاظ بنائیے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ علامات جیسے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان علامات کو تنوین کہتے ہیں۔ آج ہم 2 زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے عادت۔ عادت کا جب ہم اس میں تنوین کو استعمال کریں گے تو یہ بنے گا عادتاً۔ فطرت، فطرتاً۔ شرع، شرعاً۔ غالب، غالباً۔ سوال نمبر 6، وہ الفاظ جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے الفاظ جو ہم دوسروں کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلاً لوگوں، مسلمانوں، ارے بھائی، دوستوں اور بچوں وغیرہ۔ ان حروف کے سامنے ایک علامت لگائی جاتی ہے جسے علامت ندائیہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں آپ حروف ندا کے سامنے ندائیہ علامت لگائیں گے۔ جیسے پہلا جو جملہ ہے، دوستو آؤ سیر کو چلیں۔ اب جو لفظ دوستو ہے اس کے بعد آپ علامت ندائیہ لگائیں گے۔ بچوں بھاگو بارش ہو رہی ہے، اس جملے میں بچوں کے بعد آپ علامت ندائیہ لگائیں گے۔ ارے بھائی میری بات سنو، اس جملے میں آپ ارے بھائی کے بعد علامت ندائیہ کا استعمال کریں گے۔ لوگو میری بات سنو، لوگو، یہ جو لفظ لوگو ہے اس کے بعد آپ علامت ندائیہ لگائیں گے۔ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں کے بعد آپ علامت ندائیہ لگائیں گے۔ سوال نمبر 7، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جبکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ ہم فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں جس میں سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کرنا ہے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ احسن نے خط لکھا۔ اس مثال میں احسن فاعل ہے، لکھا فعل ہے اور خط مفعول ہے۔ یعنی کہ احسن جس نے کام کیا، اس نے کام کیا کیا، لکھا، لکھا فعل ہوگا اور خط مفعول ہوگا کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہو۔ جملے جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، پہلا جملہ ہے عرفہ نے سیب کھایا۔ اس جملے میں عرفہ فاعل ہے، کھایا فعل ہے اور سیب مفعول ہے۔ احمد نے کتاب خریدی، احمد فاعل ہے، خریدی فعل ہے اور کتاب مفعول ہے۔ طلحہ نے اخبار پڑھا، طلحہ فاعل ہے، پڑھا فعل ہے اور اخبار مفعول ہے۔ طلال نے دودھ پیا، طلال فاعل ہے، پیا فعل اور دودھ مفعول۔ شمائلہ نے جوتے خریدے، شمائلہ فاعل، خریدے فعل اور جوتے مفعول۔ سوال نمبر 8، حروف عطف۔ حروف عطف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کون کون سے حروف عطف ہیں؟ واو اور، یہ 2 الفاظ جو ہیں وہ حروف عطف ہیں۔ یہ 2 اسموں اور 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل و دماغ، کی بورڈ اور ماؤس۔ واو کے استعمال سے دی گئی مثال کے مطابق مرکب الفاظ بنائیے۔ مفرد الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے مرکب بنانا ہے۔ مفرد الفاظ ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ ہوں، اور مرکب الفاظ
ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں وہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے شام سحر یہ مفرد ہیں، لیکن جب ہم اس میں واؤ کا استعمال کریں گے تو یہ مرکب ہو جائیں گے شام و سحر. گل بلبل، گل و بلبل. ملک قوم، ملک و قوم. ملک واؤ قوم، واؤ لگائیں گے. شمس قمر، شمس و قمر. گل خار، گل اور خار. اچھا برا، اچھا اور برا. عزیز طلباء اور طالبات، خط لکھنے کا طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کے صفحہ نمبر 41 پر خط لکھنے کا طریقہ اور ایک خط لیا گیا ہے جسے آپ نے مکمل کرنا ہے. صفحہ نمبر 41 پر دیا گیا ہے کہ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھیے. یہ خط اپنی کتاب پر ہی آپ مکمل کریں گے. گھر کا کام، سبق کے الفاظ معنی اور سوال نمبر 1 اپنی کاپی پہ لکھیں گے، جبکہ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6، 7، 8 یہ آپ اپنی کتاب پہ کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو خط لکھنے کا طریقہ اور یہ خط دیا گیا ہے اسے آپ نے اپنی کتاب پر ہی مکمل کریں گے. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا. اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.